अस्सलाम वालेकुम। टार्ज़न और शैतान पुजारी। एक खूबसूरत कहानी। नए आने वालों से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मेरे एक बहुत ही अच्छे लिसनर निशाद प्रोडक्शन, जिन्होंने इस कहानी की फरमाइश की थी, उनको ये स्टोरी सुननी थी। आप लोगों में से भी किसी को कोई कहानी सुननी हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करके कहानी चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो चलिए फिर कहानी का आगाज़ करते हैं। टार्ज़न इस वक्त बेहद गुस्से में था। गुस्से के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें अंगारों की तरह दहकती मालूम हो रही थी। वो गुस्सीले अंदाज में दोनों हाथ पुश्त पर बांधे, हॉर्न पीछे अपनी झोंपड़ी के पास इधर से उधर टहल रहा था। उसकी नज़रें बार बार जंगल की तरफ उठ रही थी। यूँ लगता था जैसे वो शदीद गुस्से और बेताबी के आलम में किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अचानक उसे जंगल की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। वो बिजली की सी तेज़ी से पलटा और फिर जंगल की तरफ से अपने दोस्त मिंकू को आता देखकर ठिठुर गया। मिंकू तेज़ी से भागता उसके करीब आया। उसका सांस बुरी तरह से फूला हुआ था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो बहुत दूर से दौड़ लगाता हुआ आया हो। सरदार, सरदार मांटू ने आपके पास आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो आपका गुलाम नहीं है। अगर टार्ज़न ने उससे कोई बात करनी है या कुछ पूछना है तो वो खुद उसके पास आए। मिंकू ने अपना फूला हुआ सांस दुरुस्त करते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर टार्ज़न का चेहरा गुस्से से मज़ीद सुर्ख होता चला गया। मांटू की ये मजाल, वो टार्ज़न की हुक्म अदौली करे और मेरे बुलाने पर यहाँ आने से इनकार कर दे। उसने जंगल के बादशाह का हुक्म ना मानकर अपनी मौत को आवाज़ दी। अब उसे मेरे हाथों मरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आओ, तुम मेरे साथ आओ, टार्ज़न ने इंतहाई गज़बनाक अंदाज में कहा। झोंपड़ी के करीब ज़मीन पर गड़ा हुआ नेज़ा एक झटके से खींचकर हाथ में लिया और तेज तेज कदम उठाता जंगल की तरफ जाने लगा। मिंकू भी उसके पीछे चल दिया। इसके अलावा भी उसने आपके खिलाफ इंतहाई तौहीनामेज़ जुमले कहे थे। सरदार, उसने कहा कि टार्ज़न उसके सामने जंगल का एक हकीर सा चूहा है जिसे वो किसी जगह और किसी भी वक्त अपने नेज़े की अन्नी में पिरो सकता है। मिंकू ने टार्ज़न के साथ चलते हुए उसे मज़ीद बताया। कौन जंगली चूहा है और कौन उसे नेज़े में पिरोता है, इसका फैसला तो आज ये करके ही रहूँगा। मैंने उसके जिस्म के टुकड़े करके दरिंदों के आगे ना डाल दिए तो मेरा नाम टार्ज़न नहीं। टार्ज़न ने इसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। सरदार मांटू अपने कबीले और अपनी ताकत पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही घमंड करने लगा है। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था, उसके और उसके कबीले के तेवर अच्छे मालूम नहीं होते। आप उन्हें अपने जंगल में कबीला बसाने की इजाज़त ना दे, वरना एक रोज़ वो आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। मगर उस वक़्त सरदार आपने मेरी बात ना मानी। आप देख लें वो किस कदर मगरूर हो गए, जंगल में मनमानियाँ करते फिरते हैं। उन्होंने ना सिर्फ जंगली जानवरों का जंगल में रहना दोबर कर दिया है, बल्कि दूसरे कबीले वालों को भी खामखा परेशान करते रहते हैं। वो जब चाहते हैं किसी कबीले पर हमला कर देते हैं और बेगुनाह और मासूम लोगों को हलाक करके उन पर अपनी ताकत का सिक्का जमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर उनका सर ना कुचला गया तो वो वक्त दूर नहीं सरदार जब वो जंगल के तमाम कबीलों पर कब्जा करके आपसे भी आपका जंगल छीन लेंगे। सरदार मांटू और उसके कबीले वाल की ये बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया। उनके इरादे इंतहाई खतरनाक है। वो तो आपको भी अब किसी हाथ में लाने को तैयार नहीं और ना ही आपको जंगल का बादशाह मानने पर तैयार है। मैं तो कहता हूँ आप अंधाधुन और बिना सोचे समझे बगैर अकेले वहाँ ना जाए। जिन कबीले वालों के साथ मिलकर या फिर अपने साथ जंगल के दरिंदे को लेकर जाइए, उन्हें डराइए धमकाइए। वो जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। अगर मान जाए तो ठीक, वरना उन पर भूखे
اور خونی درندے چھوڑ دیں گے، وہ خود ہی ان کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔ منکو نے ٹارزن کو بھرپور مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ٹارزن کے بازوؤں میں ابھی اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ کسی درندے یا قبیلے کی طاقت کا سہارا لیے بغیر اس قبیلے اور مانٹو جیسے وحشی کا مقابلہ کر سکے۔ تم اپنے بزدلانہ مشورے اپنے پاس رکھو۔ مانٹو تو کیا اس قبیلے جیسے 10 قبیلے اور یہاں آ جائے تو میں اکیلا ہی ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ وہ دوست اور مجبور بن گئے یہاں آئے تھے، اس لیے میں نے ان کو یہاں قبیلہ بسانے کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن اب اگر وہ دشمنی پر اتر ہی آئے ہیں اور ٹارزن اور اس کے غصے کو للکار رہے ہیں تو ٹارزن ان کے غصے اور للکار کا جواب دینا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ ٹارزن نے غصے میں منکو کو گھورتے کہا اور اس کا غصہ دیکھ کر منکو بیچارہ سہم گیا۔ وہ ٹارزن کے غصے کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اس وقت کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا جو ٹارزن کو بری لگے۔ ٹارزن اس پر ہی الٹ پڑے۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ اس نے واقعی ٹارزن کو ایسا احمقانہ اور بزدلانہ مشورہ آخر دیا ہی کیوں؟ اس نے چپ سادھ لی اور خاموشی سے ٹارزن کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسے ٹارزن کا غصہ دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ اب مانٹو اور اس کے قبیلے کی خیر نہیں۔ اب یا تو ٹارزن ان کو جنگل بدر کر کے دم لے گا یا جب تک ٹارزن اس سارے قبیلے کے ایک ایک فرد کو چن چن کر ہلاک نہیں کر دیتا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ٹارزن جھاڑیوں میں بندھے راستوں اور درختوں کے بیچوں بیچ ہوتا ہوا انتہائی تیزی سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ منکو بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اچانک ایک تیز اور کڑی آواز نے پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوفناک اور ڈرا دینے والی اس آواز سے درختوں پر موجود پرندے شور مچاتے ہوئے اڑ کے اور جنگل کے دوسرے جانور سہم کر ڈری ڈری آوازیں نکالتے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس خوفناک آواز کو سن کر منکو بھی بری طرح سے سہم گیا اور ڈر کے مارے ایک درخت کے پیچھے جا دبکا۔ ٹارزن چیخ کی آواز سن کر رک گیا اور حیران نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس قدر قریب اور خوفناک ڈرا دینے والی آواز اس نے زندگی میں شاید پہلی بار سنی تھی۔ سردار، یہ کیسی آواز تھی؟ چند لمحوں بعد منکو نے درخت کے پیچھے سے نکل کر ٹارزن کے قریب آ کر انتہائی سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں خود بھی حیران ہو رہا ہوں، یہ آواز آخر تھی کیا؟ ایسی ہولناک اور ڈرونی آواز پہلی بار میں بھی سن رہا ہوں۔ اس بار ٹارزن کے لہجے میں غصے کے بجائے حیرت تھی۔ اس آواز نے پورے جنگل کو ہلا کے رکھ دیا۔ سب کے سب جانور دیکھے کس قدر خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، جیسے اس پر کسی خوفناک بلا نے حملہ کر دیا ہو۔ منکو کا لہجہ ابھی تک لرزا رہا تھا۔ ٹارزن بھی خاصا پریشان ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس قدر خوفناک اور ڈرونی آواز میں کون چیخ رہا تھا جس نے پورے جنگل کے باسیوں کو اس قدر پریشان کر دیا کہ وہ ایک قدر ڈرے انداز میں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ ابھی ٹارزن یہ سب سوچ رہا تھا کہ جنگل ایک بار پھر ایسی لرزا دینے والی آواز سے تھرا اٹھا۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ تیز، گونجدار اور خوفناک تھی کہ ایک لمحے کے لیے ٹارزن کا دل بھی لرزا کر رہ گیا۔ منکو تو خوف کے مارے اچھل کر ٹارزن کی ٹانگوں سے چپک گیا۔ اس بری طرح سے لرزانے لگا جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ ٹارزن کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیلتا چلا گیا۔ سردار، منکو خوف سے ہکلایا، یہ تو واقعی کسی بلا کی آواز معلوم ہوتی ہے، مگر ٹارزن کے منہ سے بھی کھوئے کھوئے انداز میں نکلا۔ اس پرسرار اور دہشتناک آواز نے ٹارزن کو حیرت میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ کہاں وہ انتہائی غضنناک انداز میں مانٹو اور اس کے قبیلے والوں سے لڑنے جا رہا تھا، کہاں اب وہ ایک جگہ رک کر اس ہولناک چیختی ہوئی آواز کو سن کر پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اف، کیسی بھیانک چیخ تھی! ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پرندہ انتہائی بھاری اور مکروہ انداز میں چیخ رہا ہو۔ یہاں سے بھاگ چلو سردار، مجھے بے حد ڈر لگ رہا ہے، وہ بلا ضرور یہیں
کہیں چھپی ہوئی ہے، اگر وہ یہاں آ گئی تو خوف سے میری تو جان ہی نکل جائے گی۔ منکو نے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ تم بے بزدلوں جیسی باتیں کر رہے ہو منکو، میں تمہیں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ میرے سامنے بزدلی کا مظاہرہ مت کیا کرو۔ مجھے بزدل لوگ بالکل پسند نہیں، مجھے بزدلی دکھانے والوں سے شدید نفرت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دن میں غصے میں آ کر تمہاری گردن ہی کاٹ دوں۔ ٹارزن نے پھر غصے میں آتے ہوئے کہا، ارے باپ رے، گردن؟ نہ سردار، ایسا غضب نہ کرنا۔ اگر تم نے میری گردن کاٹ دی تو میں مر جاؤں گا، اور تم سے کس نے کہا کہ میں ڈر رہا ہوں؟ وہ تو میں یوں ہی ڈرنے کی اداکاری کر رہا ہوں۔ اگر کبھی کوئی خوفناک، ہولناک، غضبناک بلا میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے سامنے ڈر بھی سکتا ہوں کہ نہیں؟ منکو نے خوف سے کانپتے ہوئے زبردستی دانت نکالتے کہا، اور اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی ٹارزن کو ہنسی آ گئی۔ الو کہیں گے! ٹارزن نے ہنستے ہوئے اسے ایک دھول جماتے ہوئے کہا۔ الو نہیں سردار، میں الو نہیں، بندر ہوں، منکو نے سر سے ہلاتے معصوم سی صورت بنا کر جواب دیا تو ٹارزن کی ہنسی تیز ہو گئی۔ سردار، تم ہنس رہے ہو، یہاں جانوروں کی جان پر بنی ہے۔ دیکھو سارے جانور کس قدر خوفزدہ انداز میں دوڑتے پھر رہے ہیں، پرندے بھی خوف کے مارے درختوں پر بیٹھنے سے گریز کر رہے ہیں۔ منکو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو ٹارزن بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اسی وقت جنگل کے بہت سے جانور دوڑتے آئے اور ٹارزن کے گرد جمع ہو گئے۔ سردار، یہ کیسی چیخ تھی! اس خوفناک چیخ نے تو ہمارے دل ہلا کر رکھ دیے۔ ماکا ہاتھی نے ٹارزن کو سلام کرتے کہا اور اس کے قریب آ کر پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا۔ میں بھی اس لیے پریشان ہوں، کیا تم میں سے کسی نے جنگل کے کسی حصے میں کسی ایسی مخلوق کو دیکھا جو اس طرح خوفناک آواز میں چیختی ہو؟ ٹارزن نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر سب نے نفی میں انکار سر ہلا دیا۔ 2 بار وہ چیخ سنائی دی تھی، اس کے بعد دوبارہ وہ آواز نہیں آئی۔ آواز بھی پورے جنگل میں پھیل رہی تھی۔ اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ آواز آئی کس سمت سے تھی۔ ٹارزن نے چاروں طرف پریشانی کے عالم میں ہونٹ کاٹتے ہوئے دیکھ کر کہا، سردار، مجھے تو وہ چیخ کی آواز جناتی معلوم ہوتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جن زخمی ہو اور تکلیف کی وجہ سے زور زور سے چلا رہا ہو۔ سفید ریچھ نے کہا، جناتی آواز تو تمہارا مطلب ہے اس جنگل میں کوئی جن آ گیا؟ ارے باپ رے! پھر تو ہمیں یہ جنگل فوراً خالی کر دینا چاہیے۔ سنا ہے جن گوشت خور اور انتہا کے ندیدے ہوتے ہیں، وہ آن کی آن میں پورے جنگل کے جانوروں کو چٹ کر جائے تب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ دم کٹی لومڑی نے خوف سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، جانوروں میں سب سے زیادہ وہ لومڑیوں کا گوشت پسند کرتے ہیں، خاص طور پر ان لومڑیوں کا گوشت زیادہ لذیذ لگتا ہے ان کو جن کی دم کٹی ہو، اور اس سارے جنگل میں دم کٹی تو واحد لومڑی تم ہی ہو، اسی لیے دوسرے جانوروں کو چھوڑ کر تم اپنی فکر کرو۔ منکو نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر دم کٹی لومڑی کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ نہیں، میری دم کٹی نہیں ہوئی، پوری ہے، یہ دیکھ لو۔ اس نے کٹی ہوئی دم ٹانگوں میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اور ایسا نہ کر سکی تو بکھلائے ہوئے انداز میں وہاں سے اس قدر تیزی سے بھاگی کہ اسے یوں بھاگتا دیکھ کر سارے جانور ہنس پڑے۔ اسے کہتے ہیں دم دبا کر بھاگنا، منکو نے کہکا لگایا، اور جانوروں کے ساتھ ساتھ ٹارزن بھی ہنس دیا۔ بس منکو، کسی کا ایسا مذاق نہیں اڑایا کرتے، یہ مت بھولو کہ دم نام کی چیز تمہارے ساتھ بھی لگی ہے۔ لومڑی کی دم ویسے بھی چھوٹی ہوتی ہے، کٹ بھی جائے تو زیادہ محسوس نہیں ہوتی، تمہاری دم اس سے کہیں زیادہ لمبی ہے۔ اگر یہ کٹ گئی تو جوان بندریا تو ایک طرف بدصورت سے بدصورت، اور بوڑھی بندریا بھی تم سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ ٹارزن نے مسکرا کر کہا تو منکو نے جلدی سے اپنی دم پکڑ کر اپنی ٹانگوں میں چھپائی اور کسیانے انداز میں ہنسنے لگا۔
جبکہ دوسرے جانور اس بات پر زور زور سے ہنسنے لگے۔ کافی دیر ہو گئی ہے سردار، دوبارہ وہ آواز سنائی نہیں دی۔ کالو شیر نے ٹارزن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آواز نہیں، چیخ۔ مینکو نے فوراً کہا، ہاں چیخ ہی تھی۔ کالو شیر نے فوراً سر ہلا دیا۔ چیخ کی آواز تھی تو واقعی بے حد خوفناک اور ڈراؤنی، لیکن اس آواز میں کسی پرندے کی آواز سی مشابہت تھی۔ شاید کوئی واقعی جناتی پرندہ ہی چیخا ہو، ہمارے جنگل پر سے گزرا ہو۔ ٹارزن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن سردار، اگر کوئی پرندہ بھی ہوتا تو کسی نہ کسی کو دکھائی تو دیتا۔ ہم نے چیخ کی آواز تو سنی لیکن کسی کو دیکھا نہیں۔ یہاں جنگل کے تقریباً سبھی جانور اور پرندے موجود۔ اگر وہ کوئی بلا تھی یا کوئی جناتی پرندہ تو ہم میں سے کسی کو نظر تو آنا چاہیے تھا نا۔ ماں کا ہاتھی نے کہا، ہو سکتا ہے وہ کوئی غیبی جناتی پرندہ ہو۔ میں نے سنا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کو جن بھوت دکھائی نہیں دیتے۔ ببلو بن مانس نے سوچنے والے انداز میں کہا، ہاں یہ بھی ممکن ہے، کیوں سردار؟ مینکو نے ببلو بن مانس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تمہاری طرح میں نے بھی وہ چیخ کی آواز سنی تھی۔ وہ کسی بلا کی تھی یا کسی جناتی مخلوق کی، اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ محض ایک آواز تھی۔ اس آواز نے تم سب کو صرف ڈرایا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچایا اور نہ ہی جنگل میں کوئی آفت آئی۔ اس کے علاوہ کافی دیر سے وہ چیخ کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ اگر وہ کوئی بلا تھی تو یقیناً یہاں سے جا چکی۔ اگر وہ کوئی غیبی اور جناتی پرندہ تھا تو وہ بھی جنگل سے گزر کر جا چکا، ورنہ کم از کم وہ چیخ دوبارہ تو سنائی دیتی۔ ٹارزن نے ان سب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سارے جانور مطمئن ہو گئے۔ کافی دیر وہیں رکے رہے، لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور کوئی آواز یا چیخ نہ ابھری تو ان کے دلوں کو ڈھارس ہوئی اور وہ ٹارزن کو سلام کرتے وہاں سے منتشر ہوتے چلے گئے۔ کیا بات ہے سردار، تم کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہو؟ جانوروں کے جاتے ہی مینکو نے ٹارزن کو پریشان دیکھ کر اس سے پوچھا۔ میں نے جانوروں کو کسی حد تک مطمئن کر دیا، لیکن مینکو، نہ جانے کیوں میں ابھی تک خود کو مطمئن نہیں کر پایا۔ ٹارزن نے سوچ میں ڈوبے ہوئے اور انتہائی پریشان انداز میں کہا، کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر مینکو نے حیرت سے پوچھا، مطلب یہ؟ ارے او، کہتے کہتے اچانک ٹارزن اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پاؤں میں اچانک کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے پلٹا اور انتہائی تیز رفتاری سے اس طرف بھاگتا چلا گیا۔ ارے یہ سردار کو اچانک کیا ہو گیا؟ یہ تو اچانک اس طرح اچھل کر بھاگے ہیں جیسے ان کی دم پر کسی ہاتھی کا پاؤں پڑ گیا۔ ارے سردار، سردار رکو، رکو سردار، میں بھی آ رہا ہوں۔ مینکو نے چیخ کر ٹارزن کو آواز دی، لیکن اس دوران ٹارزن بھاگتے ہوئے آن کی آن میں درختوں کے پیچھے گم ہو کر رہ گیا تھا۔ جمگاٹا قبیلے کے بڑے ڈھیر ڈال والا اور مضبوط جسم کا مالک سردار مانٹو طاقت اور غرور کے نشے میں جھومتا ہوا جیسے ہی اپنی جھونپڑی میں داخل ہوا، ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے سائے لہرائے، پھر اسی وقت اس کے موٹے موٹے اور بھدے ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ جھونپڑی میں پہلے سے موجود ایک سفید فام بوڑھے کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر جھکتا چلا گیا۔ مانٹو سردار اسیم دیوتا کے عظیم پجاری کو سلام کرتا ہے، اس نے جھکتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اسے یوں سامنے جھکتا دیکھ کر بوڑھے کے شیطانی چہرے پر غرور بڑی مسکراہٹ آئی اور اس کی چھوٹی چھوٹی سام جیسی آنکھوں کی چمک میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ 50-60 سالہ بڑے جسم والا بوڑھا آدمی تھا۔ سر کے بال برف کی طرح سفید، داڑھی مونچھیں چھوٹی چھوٹی مگر وہ سنہرے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ لمبی ناک اور پتلے پتلے ہونٹوں والا یہ بوڑھا انتہائی مکار اور خطرناک نظر آ رہا تھا۔ اس کے گلے میں سنہری فریم والا چشمہ لٹک رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ چھڑی تھی جسے ہاتھ میں لیے انتہائی اکڑے انداز میں کھڑا تھا۔
तुम्हारा सलाम शहाब देवता का पुजारी कबूल करता है। अब सीधे हो जाओ मांटू सरदार, बूढ़े ने उसकी तरफ देखते हुए बड़े तहमाना लहजे में कहा। सरदार मांटू मशीनी अंदाज में सीधा हो गया, लेकिन उसके दोनों हाथ इसी तरह जुड़े हुए थे। सर झुका हुआ था, जैसे अगर इस बूढ़े के सामने सर उठाने की कोशिश की तो उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरेगी। आपका भाई अजीम पुजारी, आपने आने की खबर ही नहीं दी, वरना आपके इस्तकबाल के लिए मैं और मेरा कबीला आपके कदमों तले फूलों की पत्तियां बिछाकर आपको यहाँ तक लाते। सरदार मांटू ने इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा। देवता के पुजारी कब आते हैं और कैसे आते हैं, उनकी किसी को कोई खबर नहीं होती सरदार मांटू। मैं तो हाशब देवता का पैगंबर हूँ। वो कोई पैगाम, कोई हुक्म देते हैं, वो हुक्म लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। इस वक्त भी अजीम देवता ने तुम्हारे लिए खास पैगाम भेजा, जिसे लेकर मैं तुम्हारे पास आया। बूढ़े ने मकार अंदाज में मुस्कुराकर कहा, और सरदार मांटू का झुका सर मजीद झुक गया। हाशब देवता की मुझ पर नजरे हास है, जो वो आपके जरिए मुझे अपना हुक्म, अपना पैगाम भेजते हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। तुम ठीक कहते हो, वाकई हाशिब देवता तुम पर खास तौर पर मेहरबान है और वो तुमसे एक बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे पास बार बार भेजते हैं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। अजीम बोगश, आप जब भी आते हैं यही कहते हैं, देवता मुझसे कोई काम लेना चाहते हैं, मगर आज तक आपने मुझे बताया ही नहीं कि वो काम है कौन सा, और ये किस काम के लिए खास तौर पर देवता और आपने मुझे ही क्यों चुना। मैं और मेरा कबीला यहाँ से दूर एक जजीरे पर जिंदगी गुजार रहे थे। एक रोज़ आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें हाशब देवता के बारे में बताया। हाशब देवता की अजीब और हैरान कर देने वाले करिश्मे दिखाए। हमें अपना मती बना लिया, फिर आपने हमें हुक्म दिया हम इस जजीरे को छोड़ दें और हम समंदर पार शुमाली जंगलों में जाकर आबाद हो जाए। हम आपके हुक्म की तामील करते हुए इन जंगलों में आके इनमें पहले ही बहुत से कबीले आबाद थे। इन सब कबीलों और जंगलियों पर टार्जन नामी एक सरदार की हुक्मरानी है। आपके हुक्म के मुताबिक हमने सरदार टार्जन से मिलकर झूठ कहा। हमारे इन जजीरों में जहाँ हम आबाद थे एक वबाई मर्ज फूट पड़ी है, जिसकी वजह से हमारा कबीले के बहुत सारे लोग मारे के, इसलिए हम वो जजीरा छोड़कर यहाँ आ गए। वो हमें इन जंगलों में रहने की इजाज़त देते। वो हमारी दर्दनाक कहानी सुनकर बेहद मुतासिर हुआ। उसने न सिर्फ हमें जंगल में रहने की इजाज़त दी, बल्कि दूसरे कबीले वालों से कहकर उसने हमारी बेपनाह मदद करवाई। उन्होंने हमारे साथ मिलकर हमारे लिए झोंपड़ियाँ बनाई, हमारे खाने पीने का बंदोबस्त किया और हमारा उन्होंने इस कदर साथ दिया जैसे हम उन्हीं के भाई बंधु हों। एक अरसे से यहीं रह रही हूँ। जब वो सब हमारे दुख दर्द के साथी बन गए तो अब यहाँ भी पहुँच के आपने हमें हुक्म दिया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने चाहिए। इस सिलसिले में आपने हमें आग उगलने वाले अजीब व गरीब हथियार भी ला कर दिए और हमें उनके इस्तेमाल का तरीका भी बताया। फिर आपने कहा कि हाशिब देवता चाहते हैं हम अपना कबीला मजबूत से मजबूत तर करें। इस जंगल में दूसरे तमाम कबीले वाले हमारे मुकाबले में बेहद कमतर और हकीर हैं। हम इनसे ज़्यादा मेल जोल ना बढ़ाएं। हमने उनसे मेल जोल तर्क कर दिया। फिर आपने कहा हम इस कबीले वालों पर अपनी ताकत का सिक्का जमाएं, राका कबीले पर हमला करें और हर मुमकिन तरीके से इस कबीले पर कब्जा करें। राका कबीला हमारे कबीले से नज़दीक तरीन इंतहाई सुलझो और अमन पसंद कबीला था। खास तौर पर वहाँ का सरदार बोलाका तो इंतहाई शरीफ और रहमदिला इंसान था, जिसने हमारे कबीला बनाने में कोई कसर न उठा रखी थी। आपकी बात सुनकर मैं और सारे कबीले वाले हैरान और परेशान तो ज़रूर हुए, मगर जो कि आपका और देवता का हुक्म था, इसीलिए भला हम अजीम देवता के हुक्म की सरताबी कैसे कर सकते थे। इसीलिए हमने इस कबीले पर अचानक हमला बोल दिया और आप ही के हुक्म पर सरदार बोलाका को मारकर उस कबीले पर कब्जा कर लिया और सारे कबीले वालों को अपना कैदी बनाया कि कबीले के कब्जे की खबर
دوسرے قبیلے والوں اور جنگل کے بادشاہ سردار ٹارزن کو نہ ہو۔ اسی طرح ہم نے آپ کے کہنے پر آہستہ آہستہ مزید 2 اور قبیلوں پر قبضہ جما لیا۔ پھر آپ نے ایک روز کہا کہ ہم اس سارے قبیلے کے مالک ہیں، اس سارے جنگل کے مالک ہیں، یہ سارے کا سارا جنگل ہمارا ہے۔ ہم کسی طرح اس جنگل کے سردار ٹارزن کو مار دیں اور سارے جنگل اور قبیلوں پر خود قبضہ کر لیں۔ سردار ٹارزن جس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا، ہمیں وہ نہ صرف اپنے جنگل میں رہنے کی اجازت عطا کی بلکہ ہمارے قبیلے کو نئے سرے سے آباد کیا۔ ہم اسی سے دشمنی کر بیٹھے، اسے دوست سے اپنا دشمن بنا لیا۔ ہم نے اس کو ہلاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، انتہائی خفیہ طریقوں سے اس پر حملے کروائے، مگر اس کے مقدر اچھے تھے، وہ ہر بار بچ نکلا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہی تھی کہ ٹارزن کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ اس پر حملے کروانے والوں اور اس کو ہلاک کرنے والوں کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے، ورنہ وہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرتا۔ جنگل کے نہ صرف سارے قبیلے اس کے تابع ہیں بلکہ جنگل کے تمام جانور بھی اس کی رعایا ہیں۔ اگر ٹارزن کو پتہ چل جاتا کہ اس کی جان کے دشمن ہم ہیں تو وہ یقیناً ہم پر جنگلی جانور چھوڑ دیتا جو آن کے آن میں ہمارے سارے قبیلے کا خاتمہ کر دیتے۔ اس سلسلے میں آپ سے بات کی تو آپ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے لوہے کے عجیب و غریب ٹکڑے لا دیے۔ ہم ان ٹکڑوں کو ٹارزن کے جنگل میں مختلف درختوں میں چھپا دیا۔ ہم نے خفیہ طریقوں سے ان ٹکڑوں کو پورے جنگل میں پھیلا دیا۔ ہمیں یہاں اس 70 سورج نکل چکا اور ڈوب چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا آپ یہ عظیم حاشب دیوتا ہم سے کیا چاہتے ہیں اور یہ سب کیوں کروا رہے ہیں، اور وہ کون سا بڑا کام ہے جو حاشب دیوتا ہم سے پورا کرانا چاہتے ہیں۔ آپ کو شاید ہماری باتیں بری لگی ہوں، مگر عظیم بوگاس میں ہی نہیں بلکہ قبیلے کا ہر فرد ٹارزن اور اس کے جنگل کے قبیلے والوں کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ انہی لوگوں نے جنہوں نے ہمیں آباد کیا، ہمارا ہر طرح کا ساتھ دیا، ہم انہیں ہلاک کریں، ان کے جنگلوں پر قبضہ کر لیں۔ نہ جانے کیوں یہ سب کچھ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، ان کو دکھ دیتے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم انہیں نہیں ان کے احسانوں کو مار رہے ہیں، ان کا نہیں بلکہ خود اپنے ہاتھوں اپنا خون بہا رہے ہیں۔ کیوں عظیم بوگاس، ایسا کیوں ہے؟ مانٹو کہتا چلا گیا اور اس کی باتیں سن کر بوڑھے بوگاس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کرختگی اور غصہ آ گیا تھا۔ آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو گئی تھی اور وہ لاٹھی کا دستہ دونوں ہاتھوں سے یوں مروڑ رہا تھا جیسے وہ بمشکل اپنے غصے پر ضبط کر رہا ہو۔ اوہ، تو تمہیں ٹارزن اور دوسرے قبیلے والوں پر رحم آ رہا ہے؟ بوڑھا نفرت زدہ انداز میں گررایا۔ رحم کی بات نہیں ہے عظیم بوگاس، میں مانٹو سردار بوڑھے کو غصے میں آتا دیکھ کر بکھلا گیا۔ بکو مت، میں تمہاری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں یہ عظیم حاشب دیوتا جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ بوڑھا اسی انداز میں گررایا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا عظیم بوگاس، سردار مانٹو نے بری طرح سے سہمے لہجے میں کہا۔ ایسا نہیں کہا تو تمہاری باتوں کا اور کیا مقصد ہے؟ عظیم دیوتا تمہیں طاقتور بنا رہی ہیں، تمہیں ایک چھوٹی سی بستی سے نکال کر اتنے بڑے جنگل میں پہنچایا۔ کیا یہ ان کی بھول تھی؟ وہ تمہیں سارے جنگل اور جنگل کے تمام قبیلوں کا سردار بنانا چاہتے ہیں۔ کیا وہ برا کر رہے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو تم نے جس آسانی سے اس جنگل کے 3 قبیلوں پر قبضہ کیا وہ تمہارے لیے ممکن تھا؟ نہیں، سردار مانٹو دیوتا نے ہر قدم پر تمہاری رہنمائی کی، تمہیں طاقت دی اور ان قبیلے والوں کو کمزور کر کے ان کی عقلیں خراب کر دی، جس کا فائدہ اٹھا کر تم نے ان قبیلوں پر قبضہ جما لیا، ورنہ عقل اور طاقت وہ بھی رکھتے تھے۔ دیوتا اگر ایسا نہ کرتے تو وہ قبیلہ الٹا تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیتے، اور تمہیں جن لوگوں پر ترس آ رہا ہے وہ دیوتا کے سب سے بڑے مجرم اور ظالم انسان ہیں۔ یہاں کا ہر فرد، ہر جانور انسانوں کو مار کر ان کا خون پیتا ہے اور ان کا گوشت کچا چبا ڈالتا ہے، خاص طور پر وہ ٹارزن
جو خود کو اس جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ وہ اصل میں ایک بہت بڑا جادوگر ہے جس نے اپنے جادو کے زور سے نہ صرف یہاں کے قبیلے پر قبضہ کر رکھا بلکہ جادوئی طاقتوں سے جنگل کے ہر جانور کو اپنا تابع کر رکھا ہے، ورنہ ایک معمولی انسان اور جانوروں پر حکمرانی کرے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ شیر، ہاتھی، چیتے، بڑے بڑے خون خار درندے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ کیوں؟ کیا کوئی عام انسان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صرف اس کی جادوئی طاقتوں کا کمال ہے۔ اور جانتے ہو وہ اس قدر طاقت اور جادوئی طاقتوں کا مالک کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر روز آدھی رات کو 7 معصوم بچوں کو تیز دھار چھرے سے ہلاک کرتا ہے، ان کے خون سے غسل کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو نہ ہی اس کے پاس جادو رہے اور نہ ہی طاقت۔ کیا اس جیسے صفاق و درندہ صرف انسان کو زندہ رہنا چاہیے؟ آج وہ اس جنگل سے حکمرانی کر رہا ہے اور روز خون کے غسل سے اپنی طاقتیں بڑھا رہا ہے۔ کل وہ انہی کالی طاقتوں کا سہارا لے کر دوسری دنیا میں جائے گا، وہاں کے لوگوں کو مارے گا، وہاں کے بچوں کے خون کا غسل کرے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ دیوتاؤں کا ٹھکرایا ہوا انسان ہے۔ وہ دیوتاؤں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ان کے مقابلے لا کر ان کا خاتمہ کر کے خود دیوتا بننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اور اس کے جنگل میں موجود قبیلے کے لوگ ہی اس ساری دنیا پر حکمرانی کرے اور کوئی نہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بولو، جواب دو۔ وہ اس قدر صفاق، بے رحم اور ظالم انسان ہے ٹارزن عظیم بوگاس، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ سردار مانٹو نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بوڑھا شیطان دھاڑا۔ نہیں عظیم بوگاس، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اگر ٹارزن اور اس جنگل کے قبیلوں والے اس قدر خطرناک اور ظالم ہیں تو دیوتا ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتے تھے؟ دیوتا چاہیں تو ان پر آگ برسا کر اور ان سب کو ایک لمحے میں جلا کر خاکستر کر سکتے ہیں، یا ان کو اس سارے جنگل کو سمندر میں ڈبو سکتے ہیں۔ سردار مانٹو نے جواب دیا۔ ہاں، وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ آن کی آن میں ان سب کو ہلاک کر سکتے ہیں، مگر اس جیسے حقیر اور گندے انسانوں کو وہ اپنے ہاتھوں ہلاک کر کے اپنی توہین نہیں کروانا چاہتے۔ انہوں نے میرے ذریعے تمہیں یہاں ان کو عذاب بنا کر بھیجا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان ظالم اور بے رحم انسانوں کو تم اور تمہارے نیک قبیلہ تباہ برباد کرے۔ اچھے لوگوں کے ہاتھوں برے لوگوں کا خاتمہ ہو۔ برے اور ظالم لوگوں کو ہلاک کرنا گناہ نہیں، نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ یہی نیکی حاشب دیوتا تم سے کرانا چاہتے ہیں، اور یہی وہ بڑا کام ہے جو وہ تم سے لینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ تم سے خوش ہوں اور تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ بوڑھے شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اوہ، اگر یہ بات ہے تو میں اور میرا قبیلہ بہت جلد اس سارے جنگل سے ان ظالموں کا ہاتھ صفایا کر کے رکھ دے گا۔ اچھا ہوا جو آپ نے مجھے یہ سب بتا دیا، ورنہ ہم نہ جانے کیا سمجھتے رہے۔ ابھی جا کر قبیلے والوں کو اس ظالموں کی داستان سناتا ہوں تاکہ ان کی پریشانی دور ہو اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر جنگل کے شیطانوں کا مقابلہ کر سکے، اور ان سب کو ایسی عبرتناک موت مارے کہ رہتی دنیا تک یاد رہے۔ سردار مانٹو نے جوش میں آتے ہوئے کہا۔ شاباش، اب تم نے کی ہے نا عقل مندی کی بات۔ ایسے ظالم اور صفاق انسانوں کو واقعی بے حد عبرتناک موت اور سزا ملنی چاہیے۔ میں اور حاشب دیوتا تمہارے ساتھ ہیں، ہر قدم پر تمہاری رہنمائی ہوگی۔ بہت جلد سمندری راستے سے حاشب دیوتا پانی کے ایک بڑے جہاز میں تمہیں آگ اگلنے والے ہتھیار بھیجیں گے۔ تم ان ہتھیاروں کی مدد سے اس سارے جنگل میں تباہی مچا دینا۔ بوڑھے شیطان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور سردار مانٹو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عظیم بوگاس، ہم ٹارزن اور جنگل کے قبیلوں کا تو آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم پر ٹارزن نے جنگلی درندوں سے حملہ کروا دیا تو؟ اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ ٹارزن ایک بہت بڑا جادوگر ہے، کیا وہ اپنے جادو کی مدد سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سردار مانٹو کو جیسے کوئی خیال آیا۔
ہاں ایسا ممکن ہے، ٹارزن جیسا شیطان جادوگر ایسا اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے، لیکن تم اس کی فکر مت کرو، میں اور ہاشپ دیوتا ٹارزن کی جادوئی طاقتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ وہ جب بھی تمہارے مقابلے پر آئے گا ایک عام انسان کی حیثیت سے آئے گا جس کا تم آسانی سے مقابلہ کر سکو گے۔ باقی رہی جنگلی جانوروں اور درندوں کی بات، تو ہاشپ دیوتا نے اس کا انتظام کر دیا۔ میں نے تمہیں لوہے کے جو ٹکڑے لا کر دیے تھے وہ انہی جانوروں کے لیے تھے۔ تم ان لوہے کے ٹکڑوں کا کمال دیکھنا، جنگل کا ہر جانور حتیٰ کہ ایک معمولی پرندہ بھی اس جنگل میں نہیں رہے گا۔ میں آج تمہارے لیے ہاشپ دیوتا کا ایک اور تحفہ لایا ہوں۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاشپ دیوتا کا تحفہ؟ بوڑھے کی بات سن کر سردار مانٹو کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا اور وہ بے قرار نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نگاہیں جھونپڑی میں موجود ایک بہت بڑے پنجرے پر جم گئی جس پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ غالباً وہ پنجرا سردار مانٹو نے ہی اب دیکھا تھا۔ ہاں یہی ہے تمہارے لیے ہاشپ دیوتا کا تحفہ، یہاں آؤ۔ بوڑھے نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے سر ہلا کر جواب دیا اور اس پنجرے کے قریب آ گیا۔ سردار مانٹو بھی جلدی سے اس پنجرے کے قریب آ گیا۔ کپڑا ہٹاؤ، بوڑھے نے سردار مانٹو سے کہا اور سردار مانٹو نے آگے بڑھ کر پنجرے سے کپڑا ہٹانا شروع کر دیا۔ وہ لوہے کا کافی بڑا پنجرا تھا۔ اس پنجرے میں عجیب و غریب رنگ برنگے پروں والا ایک بہت بڑا گدھ نما پرندہ نظر آ رہا تھا۔ پرندہ انسانوں سے کئی گنا بڑا اور خوفناک تھا۔ اس کی چونچ بے حد موٹی اور لمبی تھی، سر سے لے کر گردن تک پر جھڑے ہوئے تھے اور موٹے موٹے اور نوکیلے پنجے نیزوں کی انیوں سے زیادہ خوفناک اور تیز معلوم ہو رہے تھے۔ وہ اپنے پروں پر سر رکھے انتہائی اطمینان سے سو رہا تھا۔ اس قدر بڑے اور عجیب و غریب پرندے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو سردار مانٹو بھی ڈر گیا۔ عظیم بوگاز یہ سردار مانٹو قدرے خوف بھرے انداز میں بوڑھے کو دیکھ کر ہکلایا۔ ڈرو نہیں، یہ زناٹا ہے، ہاشپ دیوتا کی سواری کا خاص پرندہ۔ ہاشپ دیوتا نے اسے خاص طور پر تمہارے لیے بھیجا۔ اب غور سے سنو کہ تمہیں اس پرندے سے کیا کام لینا ہے، بوڑھے شیطان نے کہا، اور پھر وہ اس کی انتہائی رازدار انداز میں اس پرندے کے بارے میں اسے بتانے لگا، جسے سن کر سردار مانٹو کا چہرہ بے یقینی اور حیرت سے بگڑتا چلا گیا اور اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل کر چوڑی ہو گئیں۔ سردار رکو سردار، ارے میری بات تو سنو سردار، میں بھی تو آ رہا ہوں۔ دور جھاڑیوں کے بیچ ٹارزن کو انتہائی تیزی سے بھاگتا دیکھ کر منکو بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلانے لگا، لیکن ٹارزن نے جیسے اس کی آواز ہی نہ سنی ہو، وہ تیزی سے بھاگتا ہوا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ منکو کافی دیر تک اس کے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن پھر ٹارزن کو نہ پا کر وہ ایک جگہ رک کر بری طرح سے ہانپنے لگا۔ توبہ ہے، سردار تو واقعی کسی چھلاوے سے کم نہیں، آن کے آن میں یوں غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، منکو نے ہانپتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور کافی دیر وہیں رکا رہا۔ پھر ٹارزن کا انتظار کرتا رہا، لیکن ٹارزن واپس نہ آیا تو وہ اس کی تلاش میں اس طرف کو ہو لیا جس طرف اس نے ٹارزن کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ ٹارزن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساحل سمندر پر آ گیا، جہاں اونچی نیچی پہاڑی اور تاحد نگاہ سمندر پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سردار ٹارزن، تم کہاں ہو سردار؟ اس نے ان پہاڑوں پر چڑھ کر زور زور سے ٹارزن کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن جواب میں اسے ٹارزن کی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ کمال ہے، سردار آیا تو اسی طرف تھا، تو کیا وہ یہاں کا سمندر میں اتر گیا؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا، پھر ادھر ادھر گھومتے ہوئے اس کو آوازیں دینے لگا، لیکن ٹارزن اس کو نہ ملا اور نہ ہی اسے کہیں دکھائی دیا۔ وہ تھک ہار کر ایک پہاڑی چوٹی پر بیٹھ گیا، سامنے پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھنے لگا۔ شام ہو رہی تھی، سورج اپنی کرنیں سمیٹتا ہوا بہت دور تانبے جیسی سرخ رنگت لیے سمندر میں اترتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس طرح آسمان پر اور سمندر کے پانی میں ہر طرف سورج کی سنہری کرنیں ہی پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان بادلوں کے ٹکڑے ادھر ادھر تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔
نہ جانے کیوں منکو کو یہ منظر بے حد بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ قدرت کے اس حسین منظر میں کھو سا گیا۔ ابھی سورج کا ایک سرا ہی پانی میں اترا ہوگا کہ منکو کو سورج میں ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا دھبا سا دکھائی دیا۔ منکو چونک پڑا اور حیرت زدہ نظروں سے اس دھبے کو دیکھنے لگا۔ جو سورج سمندر میں اترتا جا رہا تھا، دھبا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، مگر کب تک؟ کچھ دیر بعد نہ ہی وہاں سورج رہا اور نہ ہی وہ دھبا۔ سورج پوری طرح سمندر میں ڈوب چکا تھا، باقی تو ہر جگہ اندھیرا پھیل گیا، لیکن جس جگہ سورج غروب ہوا تھا وہاں ابھی تک ہلکی ہلکی سرخی باقی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ وہاں سے سرخی بھی غائب ہوتی چلی گئی۔ ہر طرف رات کا گہرا اندھیرا پھیل گیا۔ اندھیرا دیکھ کر منکو پریشان ہو گیا، اور رات ہو گئی اور میں ابھی تک یہی ہوں۔ میں یہاں سردار کی تلاش میں آیا تھا۔ ابھی تک یقیناً سردار واپس جنگل میں پہنچ چکا ہوگا اور اب تو وہ مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ منکو نے خود سے پریشانی کے عالم میں کہا، اور پھر تیزی سے پہاڑ سے اترنے لگا۔ اسی وقت اچانک اس کے کان میں انسانوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ حالانکہ سمندر کا یہ حصہ ٹارزن کے جنگل کے ساتھ ہی تھا، جنگل میں موجود قبیلے والے مچھیرے اور دوسرے بہت سے لوگ سمندر کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ منکو شاید اس بات کی پرواہ نہ کرتا، مگر اس نے جو آوازیں سنی تھی وہ کسی قبیلے والوں کے بولنے کی آوازیں نہیں تھی، وہ جدید دنیا کے رہنے والے انسانوں کے بولنے کی آوازیں تھی۔ ٹارزن کے ساتھ رہ کر منکو جدید دنیا کی بولی اچھی طرح سے سن اور سمجھ لیتا تھا، اسی لیے یہ آوازیں سن کر وہ حیران ہوا۔ پھر اس نے خود ہی سر جھٹک دیا۔ اوہ، ہوں گے کوئی سیاح وغیرہ، انہیں یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے بھلا؟ اس نے سر جھٹک کر بڑبڑاہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ پھر اچانک کسی نے ٹارزن کا نام لیا۔ منکو کے کان کھڑے ہو گئے۔ آوازیں دائیں جانب نشیبی علاقے سے آ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر منکو چٹانوں کے بیچ سے ہوتا ہوا ایک قدرے ابری ہوئی چٹان پر چڑھ گیا۔ یہاں سے سمندر اور جنگل دونوں ہی اطراف دکھائی دیتے تھے۔ جنگل کی طرف سے پہاڑیوں کی جانب سے اسے کچھ لوگ آتے دکھائی دیے۔ ان سب کے ہاتھوں میں آگ اگلنے والے ہتھیار تھے، اور ان سب نے روشنی والی چمنیاں پکڑ رکھی تھیں۔ وہ انتہائی اطمینان سے قدم اٹھاتے باتیں کرتے سمندر کی جانب آ رہے تھے۔ وہ تعداد میں 15-20 افراد تھے، اور سب کے سب سفید فام تھے۔ چمنیوں کی روشنی میں ان کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان سب کے آگے ایک سفید بالوں اور سنہری داڑھی مچھوں والا بوڑھا آدمی تھا۔ بوڑھا انتہائی چالاک اور عیار انسان نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نہ جانے کیوں منکو کو بے پناہ ناگواریت کا احساس ہوا۔ وہ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے سمندر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر وہ سمندر کے کنارے پر آ کر رکے۔ ان میں سے 3 افراد آگے بڑھے اور چمنیاں اٹھا کر نیم دائرے کی شکل میں ہلانے لگے۔ یہ سمندر میں کس کو اشارے کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو چمنیاں لہراتا دیکھ کر منکو نے حیرت سے دل میں سوچا، پھر خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن سمندر کے شور اور تیز ہوا کی وجہ سے منکو کو ان کی باتیں سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ آگے جا کر ان کی باتیں سننی چاہیے۔ آخر انہوں نے ٹارزن کا نام کیوں لیا تھا؟ وہ چٹانوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا ان کے ہاتھ قریب آ گیا۔ بوڑھا ایک فولڈنگ کرسی پر بیٹھ گیا جو وہ غالباً اپنے ساتھ ہی لائے تھے۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جس کے دستے پر وہ دونوں ہاتھ جمائے تیز نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منکو نے سمندر کی جانب دیکھا اور پھر چونک پڑا۔ دور، بہت دور سمندر میں ایک ننھا سا جگنو چمک رہا تھا، وہ روشنی بھی دائیں بائیں لہرا رہی تھی۔ اوہ، یہ تو کوئی بحری جہاز معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈوبتے ہوئے سورج میں نے جو سیاہ دھبا پھیلتے دیکھا تھا وہ کسی جہاز کا تھا، لیکن جہاز اس طرف کیوں آ رہا ہے؟ اور یہ لوگ اس قدر پرسرار انداز میں اشاروں سے کیوں کام لے رہے تھے؟ منکو سوچنے میں پڑ گیا۔ ماسٹر، اشارہ مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم یہاں ٹھیک وقت پر پہنچے۔ ایک سفید فاملی کرسی پر بیٹھے ہوئے بوڑھے سے مخاطب ہو کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بوڑھے نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا،
اور اس نے گلے میں لٹکا ہوا سنہرے فریم والا چشمہ آنکھوں سے لگایا۔ ان سب کی نگاہیں دور نمایاں ہوتی ہوئی روشنی کی جانب جمی ہوئی تھی۔ منکو کا دل ایک انجانے خوف سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہاں خطرہ ہے، مگر حقیقت جان لینے کی غرض سے وہ وہیں دبکا رہا اور انتہائی بے چینی اور پریشانی وہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس کا دل اتنا بے چین اور پریشان کیوں ہے۔ ماسٹر، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر آپ نے اتنے بڑے جہاز میں اس قدر اسلحہ کس لیے منگوایا؟ اس جنگل میں تو محض جنگلی جانور یا تیر تلوار اور نیزوں سے لیس چند وحشی قبیلے ہی آباد ہیں، جن کے لیے ہماری چند بندوقیں اور کچھ بم ہی کافی ہیں۔ مگر اس جہاز کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے جیسے آپ یہاں کسی بہت بڑی فوج کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سفید فام بوڑھے نے کہا۔ جس بات کی تمہیں سمجھ نہیں آتی اس بات کو رہنے دیا کرو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم اور فضول قسم کے سوالوں سے سخت چڑ کھاتا ہوں میں۔ تمہیں جس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے بس اس کام میں لگے رہو۔ یہ اسلحہ میں نے یہاں کیوں منگوایا اور اس سے میں یہاں کیا کام لینا چاہتا ہوں، یہ مجھ تک رہنے دو۔ بوڑھا انتہائی زہریلے انداز میں گھررایا اور وہ شخص سہم کر پیچھے ہٹ گیا، جبکہ اسلحے کا نام سن کر منکو کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اسلحے سے بھرا ہوا جہاز اس جنگل میں آ رہا ہے، لیکن کیوں؟ یہ بوڑھا کون ہے اور یہاں اسلحہ کیوں منگوا رہا ہے؟ اس کے ارادے آخر ہیں کیا؟ یہی سوال منکو کے ذہن میں ہلچل مچا رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ساحل سے کافی فاصلے پر ایک بہت بڑا بحری جہاز لنگر انداز ہو گیا۔ پھر ایک موٹر بوٹ جہاز سے نیچے اتری اور اس موٹر بوٹ میں 3 افراد موجود تھے۔ سمندر میں اترتے ہی موٹر بوٹ سٹارٹ ہوئی اور پانی پر تیرتی ہوئی ساحل کی جانب آنے لگی۔ ساحل پر رکتے ہی وہ تینوں افراد بوٹ سے کود کر نیچے آئے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے بوڑھے کے قریب آ گئے۔ ماسٹر ڈگلس، آپ کے حکم کے مطابق سارا سامان اور مشینری لے کر ہم آگے۔ یہ سارے سامان کی لسٹ ہے، چیک کر لے اور انہیں جہاز سے اترنے کا بندوبست کروا لے۔ ایک ادھیرم شخص نے بوڑھے سے ہاتھ ملا کر چند کاغذ دیتے ہوئے کہا اور بوڑھے نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ وہ لالٹینیں لے کر بوڑھے کے قریب آ کھڑے ہوئے اور بوڑھا ان لالٹینوں کی روشنی میں ان کاغذوں کو دیکھنے لگا۔ ہاں، سارا سامان ہے اور میری بھیجی ہوئی لسٹ کے مطابق ہی ہے، مگر وہ آدمی؟ بوڑھے نے اس طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ مشینیں آپریٹ کرنے والے تو یہ میرے ساتھی ہیں، اس کے علاوہ 2 ماہرین جہاز میں موجود ہیں، آنے والے نے جواب دیتے کہا تو بوڑھے نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے لے کر چٹانوں کی طرف آ گیا۔ غالباً وہ اس سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا تھا، اور پھر وہ اس چٹان کے قریب آ کر رک گیا جس کے پیچھے منکو چھپا ہوا تھا۔ دیکھو کیپٹن آسٹن، میں نے سارا منصوبہ تم تک اور اب خود تک محدود رکھا۔ ہمارا کیا ارادہ ہے اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں۔ ہمیں نہ صرف یہاں خاموشی سے کام کرنا ہے، بلکہ مقصد پورا ہو جانے کے بعد ہمیں ان سب کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی تیسرا حصے دار ہو جو بعد میں ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث بنے۔ اسی لیے میں نے تمہیں ہدایت دی تھی ایسے لوگوں کو لانا جن کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو کہ وہ کون ہے اور کس کام سے جا رہے ہیں۔ بوڑھے نے آنے والے شخص سے کہا جو غالباً جہاز کا کپتان تھا۔ تم فکر مت کرو ڈگلس، میں نے ہر طرح کی احتیاط سے کام لیا اور میں ان لوگوں کو یہاں لالچ دے کر لایا ہوں۔ یہ اپنے کام میں یکتا اور بے مثل لوگ ہیں جو صرف کام سے کام رکھنا جانتے ہیں۔ کام ہو جانے کے بعد ہم ان سب کا آسانی سے خاتمہ کر دیں گے اور اس جنگل کو ہی ان کا مدفن بنا دیں گے۔ تم بتاؤ تمہارا کام کہاں تک پہنچا اور تمہارا مشن کیسا جا رہا ہے؟ کیپٹن آسٹن نے انتہائی رازدانہ لہجے میں پوچھا اور منکو کے کان کھڑے ہو گئے۔ سردار مانچو نے چند روز پہلے بزدلانہ باتیں کی، مگر میرا نام بھی ماسٹر ڈگلس ہے اور میں اس کے ساتھ ایسی چال چلی کہ وہ میرا مطیع ہو کر رہ گیا۔ اب حالات ہمارے حق میں ہیں۔ بہت جلد مانٹو سردار اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر اس سارے جنگل پر قبضہ کر لے گا
اور پھر ہم مانٹو اور اس کے قبیلے پر بھی قابو پا لیں گے۔ اس کے بعد ہم ہوں گے اور یہ جنگل ہوگا، اور جنگل کی ساری دولت، سارے خزانے ہمارے ہوں گے، صرف ہمارے، اور ہم دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہوں گے۔ بوڑھا جذبات میں آ کر کہتا چلا گیا۔ بقیہ اگلے حصے میں۔